नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुश शुअरा बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 141। कज़्ज़बत झुठलाया समूदुल मुरसलीन कौम समूद ने रसूलों को। आयत नंबर 142। इज़ जब काला कहा लहुम उनसे अखूहुहुम उनके भाई सालिहुन सालिह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अला तत्तकून तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं। आयत नंबर 143। इन्नी बेशक में लकुम तुम्हारे लिए रसूलुन अमीन रसूल हूँ अमानतदार। आयत नंबर 144। फ़त्तकुल्लाह पस तुम अल्लाह से डरो वातियून और मेरी फरमाबरदारी करो मेरी अतात करो। आयत नंबर 145। वमा सालुकुम और नहीं मैं सवाल करता नहीं मैं मांगता अलैहि इस तबलीग पर मिन अजरिन कोई अजर कोई सिला इन नहीं है अजरिया मेरा अजर इल्ला मगर अला रब्बिल आलमीन रब्बुल आलमीन ही के ज़िम्मे है। आयत नंबर 146। अतुतरकूना क्या तुम छोड़ दिए जाओगे फ़ीमा उन चीज़ों में जो हाहुना यहाँ हैं आमिनीन अमन से। आयत नंबर 147। फ़ी जन्नातिम व उयून बागात में और चश्मा में। आयत नंबर 148। वदरुम व नखलिम और खेतों में व नखलिन और खजूरों में तल ओहा जिनके शगुफ़े हज़ीम नरमो नाज़ुक मलाइम हैं। आयत नंबर 149। व तन हेतूना और तुम तराशते हो मिनल जिबाले पहाड़ों से बुयूतन घर फ़ारिहीन इतराते हुए। आयत नंबर 150। फ़त्तकुल्लाह पस तुम अल्लाह से डरो वातियून और मेरी इत्तिबा करो फरमाबरदारी करो। आयत नंबर 151। वला तुतीऊ और तुम ना अतात करो अमरल मुसरिफ़ीन हद से बढ़ने वालों के हुक्म की। आयत नंबर 152। अल्लदीना वो जो युफ़सिदूना वो लोग जो युफ़सिदूना फ़साद करते हैं फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में वला युस्लिहून और नहीं वो इस्लाह करते। आयत नंबर 153। कालू वो कहने लगे इन्नमा यकीनन अंता तू मिनल मुसख्खरीन सहज़दा लोगों में से है। आयत नंबर जादूगरों में से है। आयत नंबर 154। मा नहीं है अंता तू कुछ और इल्ला मगर बशर मिसलुना बशर इंसान हम जैसा मिसलुना हमारे जैसा फ़ातिब आयतिन चुनाचे तू ले आ कोई निशानी कोई मौजज़ा इन अगर है कुन्ता तू मिन सादिकीन सच्चों में से। आयत नंबर 155। काला सालिह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हादिही ये नाक़तुन लहा ऊँटनी है मौजज़ा लहा इसके लिए शिरबुम वालाकुम पानी पीने की बारी है वालाकुम और तुम्हारे लिए शिरबो पानी पीने की बारी है यौम मालूम एक मुकर्रर दिन में। आयत नंबर 156। वला तमस्सूहा और न तुम पहुँचाना उसको बेसूइन कोई तकलीफ़ फ़याख़ुज़कुम वरना आप पकड़ेगा तुम्हें अज़ाब यौमिन अज़ीम एक बहुत बड़े दिन का। आयत नंबर 157। फ़ाक़रूहा फिर उन्होंने टांगें काट डाली उसकी उस ऊँटनी की फ़अस्बाहू फिर वो हो गए नादमीन शर्मिंदा सख्त नादम। आयत नंबर 158। फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु बिल आखिर आप पकड़ा उनको अज़ाब ने इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका इसमें लआयतम अलबत्ता अज़ीम निशानी है वमा काना और नहीं थे वो अक्सरहुम उनके अक्सर मुमिनीन
ایمان لانے والے۔ آیت نمبر 159 وَإِنَّا اور بے شک ربا کا آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ البتہ وہی ہے نہایت غالب بہت رحم کرنے والا۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 141 کذبت ثمود المرسلین قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ سمود کا مسکن حجر تھا جو حجاز کے شمال میں ہے۔ آج کل اس کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ قدیم عرب تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبوک جاتے ہوئے ان بستیوں سے گزر کر گئے جس طرح کہ پہلے گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 142 اذ قال لهم اخوہم صالح الا تتقون جب ان کے برادری بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں۔ آیت نمبر 143 انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے پاس رسول ہوں امانت دار۔ آیت نمبر 144 فاتقوا اللہ واتیون پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 145 وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ آیت نمبر 146 اتترکون فیما ہاہنا آمنین کیا تمہیں یہاں کی چیزوں میں پرامن چھوڑ دیا جائے گا، یعنی یہ نعمتیں کیا تمہیں ہمیشہ حاصل رہیں گی، تمہیں موت نہیں آئے گی نہ عذاب آئے گا۔ استفہام انکاری اور توبیخی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا بلکہ عذاب یا موت کے ذریعے سے جب اللہ چاہے گا تو ان نعمتوں سے تم محروم کر دیے جاؤ گے۔ اس میں ترغیب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اور ترغیب ہے کہ اگر ایمان اور شکر کا رستہ اختیار نہیں کیا تو پھر تباہی اور بربادی تمہارا مقدر ہے۔ آیت نمبر 147 فی جنات و عیون باغات یعنی باغوں اور چشموں میں وزروع و نخل طلعها حدیم اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ملائم ہیں، یعنی یہ ان نعمتوں کی تفصیل ہے جن سے وہ بہرہ تھے۔ طلعها کھجور کے اس شگوفے کو کہتے ہیں جو پہلے نکلتا ہے، یعنی طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد کھجور کا یہ پھل بلخ، پھر بسر، پھر رطب اور اس کے بعد تمر کہلاتا ہے۔ باغات میں دوسرے پھلوں کے ساتھ کھجور کا پھل بھی آ جاتا ہے، لیکن عربوں میں چونکہ کھجور کی بڑی اہمیت ہے اس لیے اس کا خصوصی طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حدیم ان کے اور بھی کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، مثال کے طور پر لطیف ہے، نرم و نازک ہے، ملائم ہے، طے بطے وغیرہ وغیرہ۔ آیت نمبر 149 وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ تم اتراتے ہو پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو، اتراتے ہوئے تم پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو۔ فارحین یعنی ضرورت ہے سے زیادہ تصنع و تکلف اور فن کرانا مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یا اتراتے ہوئے فخر اور غرور اور تکبر کرتے ہوئے، جس طرح کہ آج کا لوگوں کا حال ہے۔ آج بھی عمارتوں پر غیر ضروری آرائشوں اور فنکارانہ مہارتوں کا خوب مظاہرہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے پر برتری اور فخر اور غرور کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ فلاں نے اگر اتنی بڑی کوٹھی محل بنایا تو میں اسے بڑا بناؤں۔ آیت نمبر 150 فاتقوا اللہ واتیون پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 151 ولا تطیعوا امر المسرفین اور تم حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو۔ المسرفین
حد سے گزر جانے والوں سے مراد وہ روسا سردار چودھری ہیں جو کفر اور شرک کے دائی اور مخالفت حق میں پیش تھے۔ آیت نمبر 152 الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ آیت نمبر 153 قالوا انما انت من المسخرین، کہنے لگے بس تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، جادوگروں میں سے ہے، تو جادوگر ہے، جادوگروں میں سے ہے۔ آیت نمبر 144 ما انت الا بشر مثلنا فات بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو ہماری طرف ایک بشری، تو ہماری طرح ایک بشری تو ہے، لہذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی نشانی، کوئی معجزہ لے کے آ۔ آیت نمبر 155 قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی معجزہ ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پینے کی باری ہے۔ یہ وہی اونٹنی تھی جو ان کے مطالبے پر پتھر کی ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر ہوئی تھی۔ ایک دن اونٹنی کے لیے اور ایک دن ان کے لیے پانی پینے کی مقرر کر دیا گیا تھا، اور ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جو دن تمہارا پانی کا لینے کا ہوگا اونٹنی گھاٹ پر نہیں آئے گی، اور جو دن اونٹنی کا ہوگا پانی پینے کا تمہیں گھاٹ پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 156 ولا تمسوا بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم، اور اس کو بری نیت سے نہ چھونا، اونٹنی کو بری نیت سے نہ چھونا ورنہ تمہیں بہت بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ دوسری بات صالح علیہ السلام نے ان سے یہ کہی کہ اس اونٹنی کو کوئی بری نیت سے ہاتھ نہ لگائے، اس کو ٹچ نہ کرے، اس کو چھوئے نہ، نہیں تو اس کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ چنانچہ یہ اونٹنی اسی طرح ان کے درمیان رہی، گھاٹ سے پانی پیتی اور گھاس چارہ کھا کر گزارا کرتی، اور کہتے ہیں کہ قوم سمود اس کا دودھ دھوتی اور اس سے فائدہ اٹھاتی، پیتی وغیرہ، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد قوم سمود نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آیت نمبر 157 فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، چنانچہ انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، یعنی باوجود اس بات کے کہ وہ اونٹنی اللہ کی قدرت کا ایک نشان اور پیغمبر کی صداقت کی دلیل تھی، معجزہ تھا، قوم سمود ایمان نہیں لائی اور کفر اور شرک کے رستے پر گامزن رہی، اور اس کی سرکشی یہاں تک بڑھی کہ بالآخر قدرت کے زندہ نشان اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، یعنی اس کے ہاتھوں اور پیروں کو زخمی کر دیا، جس سے وہ بیٹھ گئی اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا فِي نَادِمِينَ، چنانچہ انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، پھر وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ یہ اس وقت ہوا، نادم اس وقت ہوئے، شرمندہ اس وقت ہوئے جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، چوتھے دن تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، عذاب آ جائے گا۔ اس کے بعد جب واقعی عذاب کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں تو پھر ان کی طرف سے اظہار ندامت ہوا، شرمندگی ہوئی، لیکن علامات عذاب دیکھ کر پھر اس کے بعد ندامت اور توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 156 فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ یہ عذاب زمین سے بونچال یعنی زلزلے اور اوپر سے سخت چنگاڑ کی صورت میں ان کے اوپر آیا، جس سے سب کی موت واقع ہو گئی، سارے مر گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کو عذاب نے آ پکڑا،
ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین، بے شک اس میں عظیم نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان کی اکثر ایمان والے نہیں تھے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔